पारा 23 सूरत सौद आयत नंबर 17। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब आप इन लोगों की बातों पर सब्र से काम लें। वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद, और हमारे पैगंबर दाऊद को, हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो ताकतवर थे, हिम्मत वाले थे। तो ज़ल ऐद का एक मतलब तो यही है जो मैंने अर्ज़ किया, ताकतवर थे, अल्लाह ने उनको ताकत हिम्मत दी थी। एक ये भी थे वो दीन की इबादतों में, दीन के कामों में बड़ी हिम्मत और क़ुव्वत दिखलाते थे, सुस्ती नहीं करते थे। हम लोग माल के मामले में बड़ी हिम्मत दिखलाते हैं और दीन के मामले में बड़ी सुस्ती दिखलाते हैं। वो इसके बरअक्स थे। हमारी सादी सी मिसाल ये है, हम सख्त सर्दियों में, सख्त गर्मियों में दुकान पर जाएंगे, खेत जाएंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तहज्जुद के लिए नहीं उठा जाएगा। ये औरतें बेचारी सारा दिन घर के काम करेंगी, बर्तनों को धोएंगी, कपड़े धोएंगी, सर्दी होगी, धुंध होगी, लेकिन इसी को कहो नमाज पढ़ ले, कुछ सर्दी बहुत है। हम दुनिया के कामों में बड़े बाहिम्मत होते हैं, दीन के कामों में हम बड़े सुस्त पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ देहातों में तो वहाँ पानी लगाने की ना बारियाँ होती हैं खेतों में। मसलन आज रात इसने अपने खेत को पानी पिलाना है, रात को 10 से लेकर 12 तक, इसने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, इसने 1 से 2 तक। हुकूमत का पानी होता है, फिर उसको बारी बारी पिलाते हैं। तो अगर कोई आदमी रात को 12 से 1 बजे पानी पिलाकर आए, तो मसलन उसका पानी की बारी हो 10 से लेकर 12 बजे तक, वो 12 बजे घर आ जाए, तो उसको कहे ना नमाज़ पढ़ लो, कहते बहुत थका हुआ हो। इसी को अगर कहें ना कि अगली जो पानी की बारी है ना 12 से 1 वाली, वो अगले आदमी ने ना आपको दे दिए पानी पिला दो, ये अभी मिनट में उठ जाएगा। ये सादे कपड़े पहन लेगा वो और फ़ौरन भागेगा खेत की तरफ, वहाँ जाएगा, 1 घंटा और पानी लगाकर आ जाएगा। इसके लिए तैयार है, लेकिन इसको नमाज का कहते हैं तो नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ज़ल ऐद, वो बड़ी क़ुव्वत, ताकत, हिम्मत वाले थे। बदनी क़ुव्वत और ताकत भी उनमें थी जो मैंने कल अर्ज़ की, और उनमें बड़ी हिम्मत भी थी कि वो दीन के कामों में हिम्मत इख्तियार फरमाते थे। तो ये मुझे और आपको भी अर्ज़ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक बात मैंने पहले अर्ज़ की थी, मैंने कहा था कि जब हम नमाज के लिए अलार्म लगाकर सो जाएं, फिर ये कहकर नहीं सोना चाहिए कि 5 मिनट और सही, चलो 10 मिनट और सही। ये 5-10 मिनट सारा टाइम ले जाते हैं। हम थोड़े से बाहिम्मत बना करें। जब अलार्म लगा दिया, सुबह 6:30 नमाज है, 6 बजे उठ जाना है, तो फिर 6 बजे उठ जाए, फिर इसमें सुस्ती ना करें। ऐसे ही लंबी रातें हैं आजकल, तो इतनी लंबी हैं कि आदमी सो थक जाता है। एक दिन सुबह मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि अब वो सारी रात सो ही थक जाते हैं, सुबह ही नहीं होती। आप देखें ना, अब हमारी इशा 7:30 पे आ गई और फजर 6:30, 7:15 सूरज तुलू हो रहा है, तो ये रात के 12 घंटे बन जाते हैं इशा से लेकर फजर के सूरज तुलू होने तक। 12 घंटे में से 2-3 घंटे निकाल दें नमाज वगैरह के, रात को 9 घंटे, चलो और नहीं तो 8 घंटे, 8 घंटे मैंने ज़्यादा कर दिया, 9 तो बन ही जाते हैं। 9 घंटे की नींद है, 8 घंटे की नींद है, तो ये तो ऐसे फजूल आदमी थक जाता है। तो आदमी हिम्मत कर ले कि रात को तहज्जुद के लिए उठ जाया करे। आज इसका तज़किरा आ भी रहा है, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया वो बड़े बाहिम्मत थे, इन्नहु अव्वाब, वो अव्वाब थे। अव्वाब का क्या मतलब है? अव्वाब का मतलब है जो अल्लाह से लौ लगाए रखे, अल्लाह की तरफ अपना रुख किए रखे, अल्लाह की तरफ ही रजू रखे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। उसको अरबी में अव्वाब कहते हैं, यानी उनका अल्लाह की तरफ बड़ा रुख था। रात को इबादत में बहुत टाइम लगाते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, और रोज़ों में बहुत हिम्मत दिखलाते थे। एक दिन रोज़ा, एक दिन नागा, एक दिन रोज़ा, एक दिन नागा। इसको सौम दाऊदी कहते हैं, और ये सबसे बेहतरीन रोज़े हैं। शरीयत ने हमें मुसलसल रोज़ा रखने से मना किया, नापसंद किया है इसको, कि एक आदमी नियत कर ले मैंने सारा साल ही रोज़े रखने हैं, इसको पसंद नहीं की, बल्कि मकरूह तक लिखा है।
ہاں ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ناغہ کر لو، ایک دن روزہ ایک دن ناغہ۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے آپ نے فرمایا ان افضل الصیام صیام ابی داود او کما قال علیہ السلام، سب سے بہترین روزے ابو داؤد علیہ السلام کے روزے کہ وہ ایک دن ناغہ اور ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ تو جو آدمی روزے رکھنا چاہے تو وہ ایک دن ناغہ اور ایک دن روزہ رکھ لے۔ بہت سارے نہ صحیح بعض افراد ایسے اب بھی ہیں جن کی زندگی کی روٹین ہی یہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن ناغہ کر لیتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑنے میں بہت آگے بڑھنے والے تھے۔ تو دوڑنے میں جو آگے بڑھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں، فرض روزے، ان کو چھوڑ کر اور راہیں اختیار کرنی ہیں۔ یعنی فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کو چھوڑ کر آگے تھوڑا چلیں، اس کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی انہیں فرض نمازوں اور فرض روزوں میں گزر جائے، تو یہ آخرت کا سودا کوئی اتنا زیادہ خوش کرنے والا ہمیں نہیں ہوگا۔ آخرت کا سودا تب خوش کرے گا ہمیں جب ہم نفلوں میں آگے بڑھیں، ہم اواب بنیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آگے بڑھ رہے ہوں۔ اور سارے اولیاء اللہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ کیسا جوڑ ہے، ذی العید انہ اواب۔ ذی العید کا معنی طاقت میں اچھے تھے، آگے کہا عبادت میں بھی بڑے اچھے تھے۔ ہمارے ہاں جو طاقت میں اچھا ہو جائے وہ طاقت کے نشے میں عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں بتایا کہ طاقت بھی تھی، یعنی بدن بھی ان کا مضبوط تھا، اواب روح بھی ان کی مضبوط تھی، روح میں بھی طاقت تھی۔ آواز میں گونج تو نہیں ہے؟ ہاں تھوڑی ہے۔ تو روح بھی ان کی مضبوط تھی۔ تو میرا کل کا درس یہ تھا کہ ہم نے اپنے بدن کو مضبوط کرنا ہے، بدن کو طاقتور بنانا ہے، تو اس کل کے درس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور آج کا ہمارا درس ہے روح کو مضبوط کرنا ہے، روح کو طاقتور کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فرض نمازوں سے ہٹ کر نفل نمازوں میں لگنا، فرض عبادتوں سے ہٹ کر نفل عبادتوں میں لگنا۔ سب سے پہلے تو تہجد ہے، پھر اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ادا ہو رہے ہوں۔ ہم درس میں بیٹھنے والوں کا کم از کم 5 نمازیں وہ اور 4 نمازیں یہ نہ چھوٹیں۔ تہجد ہم میں سے کسی کی نہ چھوٹے، اشراق ہم میں سے کسی کی نہ چھوٹے، چاشت اور اوابین یہ بھی۔ یہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ 4 نمازیں ہم میں سے ہر ایک روزانہ پڑھ رہا ہو، ورنہ مزہ نہیں آئے گا درس قرآن کا کہ ہم درس قرآن میں آئیں اور ہم نفل نمازوں میں آگے نہ بڑھنے والے ہوں۔ آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے ملتا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، بدل دے جو تیری دنیا وہ سجدہ تلاش کر۔ ہم نے منزل اپنی آگے رکھنی ہے، اسی منزل فریض پہ نہیں بیٹھے رہنا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ ہم نے آگے نکلنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس سے اللہ کا ہمیں خصوصی فیضان نصیب ہوگا۔ اللہ کا قرب مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی محبت اور معیت مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ تو تہجد نہ چھوٹے ہم میں سے کسی کی، اور تہجد والے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یضحک الی رجلین، 2 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ خوش کیسے ہوتا ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ ہنس پڑتا ہے، یعنی بہت مراد یہ ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ان میں ایک تو جہاد والے کے بارے میں فرمایا، لیکن پہلے اس آدمی کا تذکرہ کیا آپ نے، فرمایا وہ آدمی سخت سردی کی رات ہو، وہ اپنے گرم بستر میں لپٹا ہوا ہو، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سخت سردی کی رات میں اپنا گرم بستر چھوڑ دے، باہر نکلے، وضو کرے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ جب ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے ما حملک عبدی علی ھذا، فرشتوں بتاؤ کہ میرے اس بندے کو اس تہجد پہ کس نے کھڑا کیا ہے، سخت سرد رات میں یہ کیسے کھڑا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ 2 باتوں نے، ایک تو یا اللہ یہ تیری جنت کا امیدوار ہے، دوسرا تیری جہنم سے خوف رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا گواہ رہو، جس چیز کی اس نے امید رکھی وہ میں نے عطا کر دی، جس چیز کا اس نے خوف رکھا وہ میں نے اس کا زائل کر دیا، میں نے اس کو جنت دے دی اور جہنم سے بری کر دیا۔ اس لیے کہ سخت سردیوں کی رات میں رات کو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ میں چسکا نصیب ہو گیا نا رات کی تہجد کا،
ساری دنیا اڑتی ہوئی خاک نظر آئے گی۔ رات کی تہجد میں جو لذت ہے، رات کی تہجد میں جو اللہ کا قرب ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی والا واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، جب ان کو ایک ریاست سنجر تھی تو اس کے بادشاہ نے خط لکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں اپنے ایک اور اس کی چھوٹی ریاست تھی جس کا نام نیم روز تھا، کہ میں اپنی نیم روز کی ریاست کی پوری آمدنی آپ کے نام وقف کرتا ہوں، اس کی سالانہ آمدنی ٹوٹل آپ لے لیا کریں، کیونکہ اس کی بہت بڑی بادشاہ تھی، ایک ریاست کے ٹکڑے کی آمدنی جانے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ تو شیخ نے خط لکھا اس کو کہ آپ مجھے یہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ آپ کو خوشحالی نصیب ہو، سکون کے ساتھ خوشحالی والی خوشی والی زندگی گزاریں آپ۔ انہوں نے واپسی جواب میں کیا لکھا؟ یہ ہیں وہ جن کو راتوں کی تہجد کی لذت نصیب ہوئی تھی، نیم شب کو اٹھ کر وہ اللہ کو جو پکارتے تھے اور اس پہ ان کو جو مزہ آتا تھا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں لکھا اللہ آپ کو مبارک کرے، اس فقیر کو جو نیم شب کی دولت حاصل ہے اس کے مقابلے میں نیم روز تو کیا تیری پوری سلطنت ہیچ ہے۔ نیم شب یعنی رات، آدھی رات کو اٹھ کر آہیں بھر کر اللہ کو پکار کے اس کو منانا، کہ یہ جو دولت مجھے حاصل ہے اس کے مقابلے میں جو نیم روز کی سلطنت کی آمدنی آپ نے مجھے دینے کا کہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے اسی میں سب کچھ ملتا ہے۔ یہ دولتیں کب ملتی ہیں؟ جب راتوں کو اٹھ کر آہ نیم شبی سے کبھی دل خفتہ کو نہ جگا سکا، یہ ابس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا، کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا، تیرے ذکر سے رہا بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر۔ آج وہ سبق بھی ہماری روح کی غذا کا ہے، کل تھا بدن کی غذا اور آج ہے روح کی غذا، اور روح کی غذا کے لیے اللہ کو یاد کرنا، دعائیں مانگنا، نفلیں پڑھنا، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، تلاوت، یہ غذا ہے اس روح کی، کہ تیرے ذکر سے رہا بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر، غم دنیا میں الجھ گیا غم آخرت نہ لگا سکا، میری آرزو طویل نے مجھے غفلتوں میں پھنسا دیا، یہ حیات مثل حباب ہے یہ خیال بھی نہ آ سکا، میری زندگی کے ہزارہا شب روز آئے گزر گئے۔ اس شعر کے لیے میں نے آپ کو اشعار سنے تھے کہ میری زندگی کے ہزارہا شب روز آئے گزر گئے، کبھی آہ نیم شبی سے میں دل خفتہ کو نہ جگا سکا، کہ ہزاروں راتیں ہزاروں دن میری زندگی میں آ کے ایسے گزر گئے، کبھی آدھی رات کو اٹھ کر آہیں بھر کر میں نے اس مردہ دل کو زندہ نہ کیا، کہ بہت دکھ ہوا، پھر کہا میں بھلا کہ مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں، نہ چراغ علم جلا سکا نہ دیا جہل کا بجھا سکا۔ میرے عزیز بھائیو، آہ نیم شبی سے میری زندگی کے ہزارہا شب روز آئے گزر گئے، کبھی آہ نیم شبی سے میں دل خفتہ کو نہ جگا سکا، راتوں کو اٹھ کر آہیں بھرنا، راتوں کو اٹھ کر رونا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اللہ کے عاشقوں میں جینا چاہتے ہیں، اللہ کے عاشقوں میں مرنا چاہتے ہیں، یہ تیرے عاشقوں کا شیوا، تیرے عاشقوں کی عادت، کبھی آہیں سرد بھرنا کبھی گریا و بکا کرنا، راتوں کو اٹھ کر سرد آہیں بھرتے ہیں اور آؤ بکا کرتے ہیں، کہ یہ تیرے عاشقوں کا شیوا، تیرے عاشقوں کی عادت۔ اس طرح ان کی راتیں گزرا کرتی تھیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ دولت اللہ سے مانگیں، ہم اواب بنیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں، راتوں کو اٹھ جانے والے ہوں۔ جو آج راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتوں کو ان کے بستر، ان کے پہلو، ان کے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں، جفائی کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، جدا کی عربی بعید ہے۔ اللہ نے فرمایا تتجافى، جفا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، یعنی ان کے پہلو بستر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے کسی سے بے وفائی کی ہو، یہ بستروں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آدھی رات ہو جاتی ہے، اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ آدھی رات کو اٹھ جانا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، پھر اللہ سے دعائیں مانگنا، اور ایسا وقت ہوتا ہے، مسلم کی حدیث ہے اذا مضى شطر اللیل او ثلثاہ، جب آدھی رات گزر جاتی ہے یا رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، ینزل اللہ الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے میرے بندو، هل من سائل یعطى له،
ہے کوئی سوالی جس کو میں عطا کروں؟ حل من داعٍ یستجاب لہ، ہے کوئی پکارنے والا میں اس کی دعا پہ لبیک کہوں؟ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کہ جو میرے آگے معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے میں آج اس کو معاف کر دوں؟ کا کوئی ہے؟ ساری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، حتیٰ ینفجر صبح، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اللہ یہ اعلان روک دیتا ہے کہ اب فجر کی نماز پڑھو، اب یہ اعلان ختم ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اتنی بڑی دولت سے محروم رہنا، اللہ خود کہتا ہے پکارو، مانگو، دینا چاہتا ہوں، اور ہم ہیں کہ ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آدھی رات والوں کی شان ہوتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکل کر ایسے دوڑے جا رہے ہوں گے، یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ جائے گا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے نیچے اتر کر آ رہے ہوں گے، اور اللہ جلال میں ہوگا، ساری انسانیت ختم ہو چکی ہوگی، زمین کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، یہ زمین ہوگی لیکن یوم تبدل الارض والسماوات، یہ زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوٹھی مکان بنگلہ سب مٹ چکا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ آج میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی ماں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، آسمان بدل چکا ہوگا، سورج سر کے اوپر آ چکا ہوگا، کمقدار میل، جیسے سرمے کی سلائی ہوتی ہے، اتنے فاصلے پر سورج سر پہ کھڑا ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، اتنے میں ایک آواز اٹھے گی اللہ کی طرف سے، اعلان ہوگا الیوم سیعلم اہل الجمع لمن الکرم اليوم، آج ساری انسانیت کو پتہ چل جائے گا کہ رب کس کو عزتیں دیتا ہے۔ پھر اعلان ہوگا سیعلم اہل الجمع لمن الکرم اليوم، آج لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس بھرے مجمع کا معزز کون ہے، کس کو پروٹوکول ملنے لگا ہے۔ تیسری دفعہ اعلان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر بتائے گا کہ کون معزز ہے، پھر فرشتہ کہے گا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کدھر ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ جایا کرتے تھے، جن کے پہلو ان کے بستروں سے بے وفائی کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے آ جاؤ۔ پھر یہ طلباء میں آدھی رات کو اٹھ جانے والا اٹھے گا، بھرے مجمع کے سامنے جائے گا، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اللہ کہے گا آ جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن عزت دے گا۔ آدھی رات کی نماز کیا نماز ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے مانگو میں دوں گا، اور میرا رب ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، ہمارے مانگنے کی کمی ہے، اس کے دینے کی کمی نہیں ہے، ایسا رب ایسا رب ایسا رب۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ترمذی کی ہے، مسلم میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یا ابن آدم، اے میرا بندہ، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ دوبارہ ایک اور پیغام، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ پھر تیسرا اعلان، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ابن آدم کو 3 دفعہ پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم اِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَغَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ۔ میرا بندہ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تو میری طرف سے مغفرت پاتا رہے گا باوجود اپنے گناہوں کے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اس وقت تک تو میری طرف سے مغفرت پاتا رہے گا باوجود اپنے گناہوں کے، اور تجھے تانا بھی نہیں دوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا اعلان، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے آگے ہاتھ جوڑ لے، معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بھلا آسمان تک پہنچ گئے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، کیا رحیم رب ہے،
लौ अन्नका अतैतनी बिक़राबिल अर्दि खताया, अगर तू भरी ज़मीन के बकदर गलतियाँ लेकर मेरे पास आए, सिर्फ शिरक ना करता हो, फरमाया मुझसे माफ़ी मांगे, लअतैतुका बिक़राबिहा मग़फ़िरा, अगर तू भरी ज़मीन के बकदर गलतियाँ लेकर मेरे पास माफ़ी मांगने आए तो मुझ रब की तरफ से भरी ज़मीन के बकदर बख्शिश पाएगा। क्या रब है, भरी ज़मीन के बकदर गलतियाँ ला, माफ़ी मांगने का एक बोल कह दे, भरी ज़मीन के बकदर बख्शिश दूंगा। ऐसा रब है। फिर अल्लाह की कसम, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है। हमारी माँ भी हमारे साथ ऐसी शफीक नहीं है जैसा रब है। माँ को 2-3 दफ़ा कह दो कि तूने मेरे साथ ये किया, माँ के ख़िलाफ़ हो जाओ, माँ की बात ना मानो, माँ मुँह फेर लेती है कि 2-3 दफ़ा इसको समझाया, हर दफ़ा मेरी नहीं मानता, माँ मुँह मोड़ लेती है। और अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा, मुस्लिम की हदीस है, बुखारी में भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब किसी बंदे से गुनाह हो जाता है, गुनाहगार बंदे की बात हो रही है, गुनाह हो जाता है तो वो अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ अल्लाह, गुनाह हो गया है, मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला इस जुमले पर फ़ख्र करता है, ये नहीं कहता मुंह काला करके आया बैठा है। बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ आपको। अल्लाह फ़ख्र करता है, फरिश्तों का कहता है, देखो मेरे बंदे को, अलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व यअख़ुज़ु बिह, मेरे बंदे को पता है मेरा एक रब है जो गुनाह पर पकड़ता है और गुनाह मुआफ़ भी करता है, इसलिए वो पकड़ से डर कर गुनाह की माफ़ी मांग रहा है। अल्लाह फरिश्तों के सामने कहता है, जा मेरा बंदा, तुझे माफ़ कर दिया है। लेकिन कमाल तो अगले जुमले में है, उससे फिर गुनाह हो जाता है, सुम्मा मकसा माशा अल्लाह, फिर वक्त गुजरता रहता है, फिर गुनाह कर बैठता है, फिर आ जाता है, कहते हैं अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ, बस गलती हो गई, माफ़ कर दे। अल्लाह फिर फ़ख्र करता है, अल्लाह फरिश्तों कहते हैं, देखो मेरा बंदा आया हुआ है, मेरा बंदा समझता है कि इसका एक रब है जो गुनाहों पर पकड़ करता है और गुनाह बख्शता भी है, ये उसी पकड़ से डर के माफ़ी मांगने आया हुआ है। अल्लाह फरिश्तों के सामने कहता है, जा मेरा बंदा, माफ़ कर दिया। सुम्मा मकसा माशा अल्लाह, फिर वक्त गुजरता रहता है, फिर ये बंदा गुनाह कर बैठता है, फिर कहता है रब्बे इन्नी अज़नबतु ज़ंबन आखरा, ऐ अल्लाह एक दफ़ा फिर कर बैठा हूँ। अल्लाह फिर फ़ख्र करता है और अब की बार तो अल्लाह कमाल कर देता है। हम माँ या बाप की तीसरी दफ़ा गलती करें, एक ही गलती को तीसरी दफ़ा करें, माफ़ी मांगने जाए वो कहते हैं दफ़ा हो जाए, मजाक बना रखा है, तीसरी दफ़ा गलती करके, वही गलती करके तीसरी दफ़ा आया बैठा है। जब वो तीसरी दफ़ा कहता है कि या अल्लाह फिर गलती हो गई, माफ़ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, फिर हो गई है, तो अल्लाह फ़ख्र करता है। अल्लाह फरमाता है, देखो मेरे बंदे को, ये समझता है इसका कोई रब है जो गुनाहों पे पकड़ता है, इन्ना लहू रब्बन यअख़ुज़ु ज़ंब व यग़फ़िरुह, इसका कोई रब है जो गुनाहों पे पकड़ता है, गुनाह माफ़ भी करता है। ये पकड़ से डर के माफ़ी मांगने आया है, जा मेरा फरिश्ता इसको पैगाम दे, एअमल माशिता फ़क़द गफ़रतु लक, इस बंदे को कह दे जब तक तू मेरे आगे हाथ जोड़ता रहेगा, मेरे दर से माफ़ी पाता रहेगा, जा घबरा नहीं। तीसरी दफ़ा तो कहना चाहिए था कि बस दफ़ा हो जाओ, तीसरी दफ़ा मेरा रब कहता है कि जा फरिश्ता इसको कह दे, घबरा नहीं, जब तक मेरे दर पे आता रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा, यहाँ से माफ़ी ही पाता रहेगा, परेशान ना हो, जब भी गलती हो जाए माफ़ी मांग लिया कर। ऐसा भी कोई रहीम होता है, ऐसा भी कोई करीम होता है। फिर उसका निज़ाम देखो, अदल नहीं करता अल्लाह, अल्लाह अदल नहीं करता, अल्लाह रहम करता है। अदल तो यह है, गलती का बदला गलती, भलाई का बदला भलाई। अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह क्या करता है? अब देखें मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व अजीद, मेरा बंदा अगर तू एक नेकी करके लाएगा, मैं नाम अमाल में 10 लिखूंगा, व अजीद और ज़्यादा भी करके लिख दूंगा। और जब गुनाह करेगा, वमन जाअ बिस्सय्यति, अगर गुनाह करके लाएगा, फरमाया जज़ाउहु सय्यतुम बिमिस्लिहा, उस एक गुनाह करके लाएगा तो एक ही लिखवाऊंगा, औ अग़फ़िर, या वो भी माफ़ कर दूंगा, नहीं लिखवाऊंगा। कि ये कोई निज़ाम दुनिया में दे सकता है? आप किसी का 1 घंटा ड्यूटी करें, वो कहे जी मैं आपको 10 घंटे ड्यूटी के पैसे दूंगा या इससे भी ज़्यादा दे दूंगा, और आप एक जुर्म करके लाएँ, वो कहे जी कोई बात नहीं, हो सकता है मैं तेरा जुर्म माफ़ ही कर दूँ। यहाँ तो कानून ऐसे होते हैं कि एक जुर्म करेगा तो माफ़ी नहीं है, 10 खूबियाँ कर लो, कोई एक भी तारीफ़ नहीं करता।
میرا رب رحیم ہے، میرا بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا 10 لکھوں گا یا اس کو بھی بڑھا کر لکھوں گا، اور ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھوں گا، او اغفر یا یہ بھی معاف کر دوں گا، نہیں لکھوں گا۔ پھر فرمایا میرا بندہ، فرمایا من تقرب الیہ بشبر، اب اللہ اپنی رحمت کو اور آگے بڑھا رہا ہے کہ جو بندہ ایک بلشت میری طرف چل کر آئے گا، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کی طرف جاؤں گا، ومن تقرب الیہ ذراعا، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھے گا کہ اللہ تیرا بننا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تقربت الیہ باءا، میں 2 ہاتھ آگے آ جاؤں گا۔ پھر فرمایا ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو میری طرف چلتا ہوا آئے گا، ہلکا پھلکا آ رہا ہے، یعنی اتنا نیک نہیں ہے بھاگ کے باتیں کر کے اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہے، من اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آئے گا، تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہیں، کہ اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اس کو سینے سے لگا لوں گا۔ کیسا رحیم رب ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کیسے ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ یغفر الذنوب، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کو منانے کے لیے تہجد کی نماز ہے، اللہ کو منانے کے لیے تہجد کی نماز ہے۔ گو یہ جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں اللہ کو منانے کے لیے تہجد کے ساتھ خاص نہیں ہیں، دن میں بھی اللہ سے معافی مانگ لے تو بھی وہ معاف کرنے والا ہے، ان حدیثوں کا تعلق تہجد کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا شفیق ہے، گناہ ایک بھی نہیں لکھتا، اس کو بھی معاف کرنے کا کہتا ہے کر دوں گا، نیکی ایک کرو تو 10 لکھ دیتا ہے، کہیں آتا ہے 700 لکھ دیتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے آؤ تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو آج سے ہم نیت کریں، ہم سب اواب بنیں گے، اللہ کی طرف رخ کریں گے، تو اس کا پہلا عمل یہ ہے ہم سارے تہجد پڑھیں گے۔ تو میں چاہ رہا تھا میں آگے بھی عرض کروں گا اشراق چاشت وغیرہ، لیکن وہ وقت نہیں رہا، پھر انشاءاللہ عمل اثر ہے، ہماری زندگی ایک بعمل بن جائے، ہم انشاءاللہ راتوں کو تہجد پڑھیں گے، آدھی رات کو یا 2/3 رات گزرنے کے بعد۔ ہمت کریں، نہ سست پڑھیں، نہ سست پڑھیں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے بڑھائے گا، اور توبہ کرتے رہیں۔ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو ٹینشن نہ لیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے عاشق ہیں، عاشق میدان میں گرتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، منزل ایسے ہی ملا کرتی ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، 100 دفعہ گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ وہ کون سا رب تانے دیتا ہے کہ اب کیا کرنے آ گیا ہے، تیسری دفعہ غلطی کر کے، یا بڑھاپے کے بال لے کر، سفید عمر میں سفید بالوں کی عمر لے کر کہہ رہا ہے معاف کر دے، وہ ایسا نہیں کہتا، وہ ایسا نہیں کہتا، وہ خوش ہوتا ہے جب ہم معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے آگے، ہم جتنے گناہ کر کر کے بار بار جاتے ہیں وہ اتنا فخر کرتا ہے، کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو، اس کو پتہ ہے نا کہ کوئی رب ہے جو پکڑتا ہے، تبھی تو معافی مانگنے آیا ہوا ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم جتنے گناہ گار بن جائیں، آسمان تک گناہ پہنچا دیں، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جب بھی اس کے در پہ جائیں گے وہ معافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے، جب بھی گناہ ہو جائے 10 دفعہ ہو جائے 100 دفعہ ہو جائے، 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، 100 دفعہ تو گناہ ہو جائے 100 دفعہ توبہ کر لیں گے، 100 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے تو 101 دفعہ کر لیں گے۔ وہ اس رب سے واسطہ ہے جو فخر کرتا ہے، جو تانے نہیں دیتا۔ تو یہ بھی بعض دفعہ شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے کہ یہ کیا تیری توبہ ہے، ہر دفعہ تو وہی پھر کام کیا کھڑا ہوتا ہے، ہر دفعہ وہی گناہ کیا کھڑا ہوتا ہے، کس نام کی تیری توبہ ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے کہ ایک ہی غلطی بار بار کرو تو سیٹھ کہے گا کہ تو نے مذاق بنایا ہوا ہے، وہ رب ہے، وہ خوش ہوتا ہے، ہم نے مرتے دم تک اسے معافی مانگتے رہنا ہے، اور وہ ان معافیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو رات کی تہجد نصیب فرمائے اور معافیاں مانگنے والا بنائے۔ رات کی تہجد کیسی ہے؟ آدھی رات کے بعد یا 2/3 کے بعد۔ آدھی رات کا حساب سورج غروب کتنے بجے ہوتا ہے اور فجر کی اذانیں کتنے بجے ہوتی ہیں، ایک ٹوٹل ٹائم ہے، اس کا آدھا ٹائم بنا دیں وہ آدھی رات ہے۔ مثلا آج کل سورج غروب ہو رہا ہے 5:30،
اور فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں 5:45، اس کو بھی 5:30 سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ مثلا 5:30 سورج غروب ہو رہا ہے، 5:30 فجر کی اذانوں کا ٹائم ہے جو کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے جنتری پہ، یہ ہو گئے 12 گھنٹے۔ تو ان 12 گھنٹے کا آدھا 6 گھنٹہ ہو گیا نا، بس آدھی رات گزرنے کا مطلب یہ کہ جب 6 گھنٹے گزر جائے، 5:30 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، 6 گھنٹے اس میں جمع کر لیں کتنے ہو گئے؟ 11:30۔ بس یوں سمجھ لیں کہ 11:30 بجے آدھی رات ہو جاتی ہے۔ اگر 11:30 بجے تک جاگ رہے ہیں تو اسی وقت ہی پڑھ کے سو جائیں، اور اگر اس وقت تک نہیں جاگ رہے، آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں، تھکے ہوتے ہوں گے، سو جاتے ہوں گے، تو پھر رات کی 2/3 کے بعد اٹھ جائیں۔ 2/3 کا کیا مطلب ہے؟ اس رات کے 3 حصے کر دیں۔ یہ 12 گھنٹے کی رات ہے نا، اس کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ 4 گھنٹے کا بنے گا، تو 2/3 حصے اس کے گزر جائیں، 2/3 گزر جائیں، تو 2/3 8 گھنٹے بنے گے۔ 5:30 میں 8 گھنٹے جمع کرو، 13:30 یعنی 1:30 بجے، تو 1:30 بجے سے لے کر صبح 5:30 تک یہ جو ہے 4 گھنٹے، یہ آخری وہ ہے کیا پہر ہے 3 پہروں میں سے، تو یہ آخری حصہ ہے، تو اس میں اٹھ جائیں، اس میں سے کسی میں بھی اٹھ جائیں۔ تو لوگوں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، کوئی دیر سے سوتا ہے، کوئی جلدی سوتا ہے، ہم دیر والوں میں سے ہیں، آپ جلدی والے سونے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جو جاگ رہا ہے وہ 11:30 بجے کے بعد پڑھ لیا کرے، جو جلدی سونے والا ہے تو وہ آخری ٹائم میں اٹھ جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔